अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरही अमीन और आपको रमजान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन अपने रब के हुक्म से हर अम्र के साथ उतरते हैं, और ये रात तुरुए फजर तक अमन और सलामती है। जो रात फजीलत और बरकत के लिहाज से 1000 महीनों से बेहतर है, उसी मुबारक रात के मुतालिक मजीद मालूमात जानने के लिए मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जनाब मोहतरम इलामा शफात रसूल साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा है मोहतरम अलामा करामत अब्बास हैदरी साहब, और नात खां हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राहील रफीक साहब। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने आज के प्रोग्राम में। इलामा साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं सबसे पहले आपसे करूंगी। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर और ताक रातों में ये रात आती है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि आज ताक रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर के बारे में खबर देने के लिए तशरीफ ला रहे थे। तुम जब मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे तो कुछ सहाबा बहस व मुबासा में उनकी आवाज़ बुलंद हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अब मेरे प्यारे हबीब, तुमने इन्हें शब कदर का तयन की जो खबर है वो नहीं देनी। अच्छा। और उसके साथ हुक्म दिया कि अब माह रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो, इन ताक रातों में कोई एक रात शब कदर होगी। तो उसके बारे में हदीस मुबारक में है कि लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान एक ही दफ़तन वाहिदा नाजिल हुआ शब बरात की रात, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उसका नुज़ूल हुआ थोड़ा थोड़ा, वो लैलतुल कदर यानी 27वीं की रात हुआ। अब अल्लाह ताला ने जिस रात में कुरान पाक नाजिल किया उस एक रात को लैला मुबारका कहा, और जिस रात में नाजिल किया माह रमज़ान में उसको लैलतुल कदर कहा। अब बरकत किसको कहते हैं? बरकत ये होती है कि इंसान मंजिल मुतय्यन करे, बगैर उकताए अपने जद्दोजहद को जारी रखे, तो यकीनन कुरान का फ़लसफ़ा ये है कि वो इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या कौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, कि काफिरों से कहा कि तुम हमारे रास्ते में मुज़ाहमत न करो, हम तुम्हारे रास्ते में मुज़ाहमत नहीं करते, अपने अपने रास्ते पर चलते रहो, नताइज वक्त के साथ बताएंगे कि जद्दोजहद और रास्ता किसका ठीक था। शफात साहब, बात यही आती है कि हम ताक रातों में तो तलाश करते हैं, कुछ खास निशानियां होती होंगी कि शब कदर आज की रात होगी? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जब 2 बार लैलतुल कदर का तयन मेरे आका ने फरमाया कि आज लैलतुल कदर थी 21वीं रात जी, 27वीं रात, उसकी उन दिनों में रात की पोजीशन ये थी कि हल्की हल्की बारिश, जिसको फुहार कहते हैं, वो बरस रही थी, मौसम बड़ा ठंडा था, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थीं। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुतफर्रक अहादीस में और मुतअद्दिद अहादीस में फरमाया कि तुम रमज़ान के आखिरी ताक रातों में, अब ताक रातों में एक 21वीं रात है, एक 23वीं रात है, एक 25वीं रात है, एक 27वीं, एक 29वीं। बात वही मैं आगे बढ़ाऊंगी कि क्या डेट चेंज होती रहती हैं? ताक रातों में कोई भी शब कदर आ जाए, मतलब 21 भी हो सकती है, अगर आज के साल 23वीं है या 25वीं है तो अगले साल 27वीं होगी। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, कि हमने कुरान नाजिल किया शब कद्र में। आगे अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें इदराक ही नहीं है, तुम जान सकते ही नहीं हो, तुम पहचान सकते ही नहीं हो, तुम इसकी इदराक कर ही नहीं सकते कि लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे फरमाया 1000 महीनों से ये रात अफजल है, इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं अल्लाह का अमर लेकर। अब ये तो उस कुरान ने इसकी वाज़ेह तौर पर वज़ाहत हुआ। अब आते हैं आपके सवाल पर। जब तक हमें लैलतुल कद्र की हकीकत का इल्म नहीं होगा, उसकी निशानियों पर बोलना मुश्किल होगा। बड़ी सरासर गुफ्तगू की साहबजादा शफात रसूलुल्लाह सामने गुजारिश ये है कि कुरान का नुज़ूल कहाँ हुआ, इसके बारे में कुरान से पूछते हैं। नज़ला बिरुल अमीन अल्लाह कल्बिक लितकूना मिनल मुनज़रीन,
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن لے کے جو نازل ہوئے جبریل امین رسول اللہ کے قلب اطہر پر، یہ قرآن نازل ہوا ہے جو مقام ہے نزول کا وہ میرے نبی کا قلب ہے، یعنی قرآن کی روح سے جو قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی قرآن ہے۔ اب جو قرآن میرے نبی کی زبان سے جاری ہوا تو پھر قرآن نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا میرا رفیق کبھی بھولا نہیں کبھی بھٹکا نہیں، اور اس وقت تک یہ نطق نہیں فرماتے جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ تو ہمیں قرآن کی منازل کو سمجھنا پڑے گا، پھر لیلۃ القدر کو ہماری سمجھ میں آئے گی، اور پھر اس کی نشانیاں سمجھ میں آئیں گی، اور پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ کب کب یہ تبدیل ہوتا رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، جیسے کہ انہوں نے لیلۃ المبارک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نبی کے قلب پہ نازل ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن نبی کی زبان سے جاری ہوا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس رات جیسے کسی کو رات نہیں دی، یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا جب اس رات جیسی کوئی رات نہیں، تو جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات جیسی کوئی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جس شب قدر میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر باقی راتوں سے افضل، اور جس ذات پہ نازل ہوا وہ ساری کائنات کی ذاتوں سے افضل میری ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پوچھا گیا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، حضرت امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، اصول کافی سے میں عرض کر رہا ہوں، تو اس سے پوچھا گیا کہ لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہے؟ تو امام وقت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ایک خاص خوشبو ہوتی ہے جس سے پوری فضا معطر ہوتی ہے، کیونکہ جب اصول فقہ ہے اور اصول فطرت ہے اور اصول عقل ہے اور اصول شریعت ہے کہ جب کوئی مقدس چیز آتی ہے تو اس سے پہلے اس کی نشانی آتی ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ قرآن کا نزول ہے تو قرآن چونکہ طیب ہے پاک ہے تو پاک چیزوں کی نشانی خوشبو کا آنا ہے، ایک تو اس کی یہ نشانی۔ دوسرا چونکہ ملائکہ اس میں اترتے ہیں تو اندھیری رات میں بھی اگر چاند نہ ہو، فرض کیجئے کہ چاند جو اسلامی میں وہ تو 14 میں اپنے روز پر ہوتا ہے، اب 21ویں ہے 23ویں ہے 25ویں ہے 27ویں ہے 29ویں ہے، یعنی یہ طاق رہتے ہیں۔ اس میں اگر چاند ظاہر نہیں بھی ہوتا تو ایک خاص قسم کی روشنی امام فرماتے ہیں ظاہر ہوگی، وہ اس چیز کی نشانی ہوگی کہ آسمان پہ نور کا حالہ دکھائی دے گا، اس بات کی دلیل ہوگی کہ فرشتوں کی تنزیل ہو رہی ہے اس زمین کی طرف، چونکہ قرآن کا امر لے کر فرشتے نازل ہو رہے ہیں تو ایک نورانی ماحول ہوگا، ایک نورانی قبہ ہوگا، فضائیں معطر ہوگی، خوشبوئیں آئیں گی، یعنی بہت سی نشانیاں اس میں بتائی گئی۔ لیکن اس کا تعین جو ہے وہ اس لیے مشکل ہے کرنا چونکہ یہ راز جلی ہے، یہ راز خفی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میرے جناب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے نہج البلاغہ میں کہ توحید ایک گہرا راز ہے جس میں اترو نہ، یعنی اب اگر اس کی تلاش میں جاؤ گے تو بہت کچھ آپ علوم رکھتے ہوئے بھی اس سے دور ہوتے جاؤ گے، کیونکہ ہماری ذہنی کیفیتیں ہمارے علم کا احاطہ بہت محدود ہے اور اس کی ذات بڑی لامحدود ہے، تو لامحدود کبھی محدود میں نہیں سما سکتا، یہی لاجک ہے فطرت کی۔ شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، اترتے تھے نہیں۔ سب سے پہلے اس امر پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی لیلۃ القدر آتی ہے تو اس میں فرشتے آتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لیلۃ القدر آئی تو اس میں فرشتے اترے تو اگلے سال نہیں ہے، جب بھی لیلۃ القدر، اور ظاہر ہے لیلۃ القدر آتی رہے گی تو اس میں فرشتے آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو امر بھی تبدیل ہوتے ہیں، کس نے کتنی زندگی جینا ہے، کس کو عزت ملنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، تو یہ فرشتے تعین کر کے آتے ہیں، یہ بالکل تعین کرتے ہیں۔ لیکن شفاعت صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس متعلق لیلۃ القدر کے متعلق؟ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے میرے آقا ارشاد فرماتے کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، سخاوت کی اور روزے رکھے، سارا دن رات عبادت کی، نوافل پڑھے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو، صحابہ کرام کو یہ تاکید فرماتے ہیں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم وقت سونا ہے اور زیادہ وقت جاگنا ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور جب 5 راتوں میں لیلۃ القدر ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کی تسبیحات پڑھ کے سو جاؤ، پھر اٹھ کے سحری کر کے نماز فجر با جماعت ادا کرو،
اور سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول رہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ استغفار میں دو فائدے ہیں، ایک فائدہ دنیاوی ہے اور ایک فائدہ اخروی ہے. دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فوکس کر رہے ہیں کہ میں اپنے پہلے سے گناہوں کو ختم کرانا ہے اللہ سے. دوسرا فائدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، گناہ نہیں ہوں گے. یہ اس کو اخروی فائدہ ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کم سو اور زیادہ جاگو. اب میرے آقا کیونکہ سب کے لیے رسول تھے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، تاجروں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بھی فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، دین کو آسان کر کے پیش کرو، سخت کر کے نہ پیش کرو. ہاں اگر آپ کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، تو آپ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اس میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کا بڑا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں کہ اگر آپ کثرت سے، جس کے بارے میں تعداد کا بھی ذکر ہے کہ 313 مرتبہ اگر آپ سورۃ الکوثر پڑھیں طاق راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع فرما دے گا. اب اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ اگر میں اپنے بندوں کو طاق رات کا تعین فرما دیتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخری عشرہ جو اتنی برکتوں والا عشرہ ہے، اور اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب بھی کوئی رمضان آیا تو آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. کبھی بھی آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا ماہ رمضان کا. یہ آخری عشرے کی بات ہے. ایک تو اس میں لیلۃ القدر ہے، یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. اور یہاں ایک صوفی کی بات میں ایک سناتا جاؤں. ایک بہت بڑے صوفی شاعر تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تو رات کی قدر جانے تو پھر تیری ہر رات جو ہے شب قدر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہے کہ ایک دن آپ صبح نماز کے لیے جب باہر تشریف لائے فجر کی تو تھوڑا سا تاخیر ہو گئی. تو آپ جب باہر نکلے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک سے، تو آپ نے اشارہ فرمایا اقامت کہنے کا. صحابی نے اقامت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امام نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے جب فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور صحابہ کی طرف فرما دیا. اور یہ کبھی کبھی حضور فرمایا کرتے تھے. فرمایا تم پوچھو گے نہیں کہ میں لیٹ کیوں آیا ہوں؟ حضور ہماری مجال نہیں کہ ہم آپ سے پوچھیں. فرمایا پوچھو. تو صحابہ نے پوچھا حضور تاخیر کیوں فرمائی؟ فرمایا میں ہر رات اٹھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اور تہجد پڑھ کے میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں. جو ہی میری آنکھیں بند ہوتی ہیں تو میرا دل بیدار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لقاء اور ملاقات اور دیدار مجھے ہوتا ہے. تو آج میں جب تہجد پڑھ کے بیٹھا تو میں نے پہلے عرش پر ملائکہ کی تسبیح و تحلیل کو سنا، اور پھر عرش سے ہوتا ہوا سدرۃ مکانوں میں جب میں پہنچا تو رب سے میری گفتگو ہوئی اور اس کا دیدار شروع ہوا. تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ دیدار کا سلسلہ منقطع ہو، اس لیے تاخیر ہو گئی. اب اس مقام پر علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی کے قدر جانے تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑے اس کی قدر ہے. اب اس کی وضاحت کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک صحابی تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو بھائی تھے، ایک پہلے شہید ہوا اور دوسرا بھائی کئی سالوں کے بعد اپنی طبی موت مرا. تو جو طبی موت مرا تھا وہ اوپر والے درجے میں تھا اور جو شہید تھا وہ نیچے والے درجے میں. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی حضور ہمارے نزدیک تو یہ کہ شہید اوپر والے درجوں میں ہوتے ہیں اور وہ نیچے تھا، اور اس کا بھائی جو بعد میں طبی موت مرا وہ اوپر والے درجے میں تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا تو اس کی شہادت کو دیکھ رہا ہے اور بعد میں مرنے والوں کو نہیں دیکھ رہا کہ اس نے کتنے رمضان پائے، کتنی لیلۃ القدر پائی اس نے، اور کتنے روزے اس نے فرض رکھے، کتنے حج کیے، اور کتنا وقت میری صحبت میں گزارا. علامہ صاحب اسی بات کو میں مزید آگے بڑھانا چاہوں گی کہ ہم وقت کا صحیح استعمال کریں، لیکن یہ تمام چیزیں ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، ہم وقت کا صحیح استعمال بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر دل ہی صاف نہ ہو تو شب قدر اگر ہم نے پا بھی لی تو اس کا کیا، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، بہت ہی بنیادی سوال اور آج کے عنوان کا سب سے اہم ترین، میں سمجھتا ہوں کہ اس عنوان کی روح ہے جو آپ نے بیان فرمائی. گزارش یہ ہے کہ اسی لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو مسلمان کے بچے بچے کو یاد ہے کہ انما اعمال بالنیات. ہر عمل کا دار و مدار جو ہے، ہر عمل کا، صرف یہاں عبادت نہیں کہا، آپ زندگی کا جو بھی عمل کرتے ہیں
اس کا دار مدار آپ کی نیت پر ہے. اچھا دیکھیں، درجات ہیں عرفانیت میں بھی، شریعت میں بھی درجات ہیں. عین الیقین ہے، علم الیقین ہے، حق الیقین ہے. عین الیقین یہ ہے کہ کسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنا. علم الیقین یہ ہے کہ کسی چیز کا یقین کرنا علم کے ساتھ. اور حق الیقین یہ ہے کہ تصدیق بالقلب کر کے اس پر یقین کرنا، اسے حق الیقین کہتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، ہماری ہر عبادت کی ابتدا اور انتہا ہماری نیت پر ہے. اللہ سرین قرآن میں صاف فرماتا ہے کہ یہ تم قربانی دیتے ہو، مجھ تک نہ وہ گوشت پہنچتا ہے نہ وہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں جس نیتوں سے تم قربانی دیتے ہو. اب لفظ ہے مومن، جو من کو مولے اسے مومن کہتے ہیں. اور مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ دل شکن نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے دل کی جو کیفیت ہے، ہماری جو نیت ہے، ہماری باطن کی کیفیت کو میرا اللہ قریب سے دیکھتا ہے. لیلۃ القدر کا اصل مقصد مجھے جناب علیہ السلام کے ایک ارشاد پاک یاد آ گیا، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب سرکار فرماتے ہیں، جس کی طرف بھائی شفا رسول صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جس دن کسی مومن سے گناہ نہ ہو وہ اس کے لیے حج اکبر ہے، اور جس رات وہ اپنے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو اور اس کی رات ایسے گزرے جیسے اللہ چاہتا ہے، وہ اس کے لیے لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات آپ نے کی. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اور علم سے ہمیں نوازا. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ڈاکٹر راحیل رفیق صاحب. میں گزارش کروں گی کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں مستفید کیجیے. قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی. اور وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے، اور پھر سمیٹوں گا تیرے ابر کرم کے موتی، پھر سمیٹوں گا تیرے ابر کرم کے موتی، میرے دامن کو جو تو وسعت صحرا دے دے، میرے دامن کو جو تو وسعت
صحرا دے دے، میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسایگی گنبد خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے